बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी रंग लेके शाकिर चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर। हमारे मेहमान हैं उमैर चौधरी साहब। इनका तल्लक हल्का LA3 मीरपुर से है और TLP की तरफ से इलेक्शन में इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं। इनसे आज खुसूसी गुफ्तगू करेंगे इलेक्शन के हवाले से भी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका लाजवाब न्यूज़ को टाइम देने के लिए। सियासत में आने का आपने कैसे सोचा? शुक्रिया, सबसे पहले आपका शुक्रिया और लाजवाब न्यूज़ का शुक्रिया कि आपने अपने कीमती लम्हात में से कुछ वक्त हमें दिया। तो जहाँ तक आपके सवाल की बात है कि सियासत का सफ़र कैसे शुरू हुआ, तो सियासत का सफ़र बेसिकली जब आप माशरे में रह रहे हो, अल्लाह पाक ने आपको हिस्स दी हो, अल्लाह पाक ने आपको सोच समझ दी हो, तो उस वक्त आपकी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं कि जब आप माशरे में देखें जुल्म होता हुआ देखें तो उसको रोकें। हदीस मुबारका का मफ़हूम भी है ना कि मोमिन की वो निशानियाँ बताई गई है ना कि मोमिन पहले दर्जे से जो है वो हाथ से रुकता है, उस दूसरे दर्जे में जो मोमिन होता है ना उसकी कोशिश होती है वो ज़ुबान से रुके, और तीसरे दर्जे में वो दिल में बुरा जाने। हमने पहले दिल में बुरा जाना, बाद में कलम की मदद से हमने वो हाथ से कोशिश की रोकने के लिए। अब जब हमने समझा कि मामलात जो है ना वो पानी सर से ऊपर जा रहा है, तो उस वक्त हमने सोचा है कि असम्बली में जाकर कानून को, जहाँ पे कानून बनते हैं और कानून पे अमल दरामद जहाँ से करवाया जाता है, तो क्यों ना उस सिस्टम का हिस्सा बना जाए, जहाँ से हिस्सा बनकर अवामी मसाइल के हल के साथ साथ जो इस्लामी अहयार हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और इसमें अपना किरदार अदा किया जाए। तो वो किरदार असम्बली में पहुँच कर ही हो सकता था। आवाम की नुमाइंदगी, ये जो हमारे पिछे हुए लोग हैं और ये रोज़मर्रा जो हमारे दीन की नामूस पर, हमारे नबी की नामूस पर जो हमले हो रहे हैं, तो इनका हाथ रोकना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और इंशाअल्लाह हम इसी मकसद के तहत ये हमारी जो जमात है ये मर्ज़ वजूद में आई, इश्क़ मुस्तफ़ा की बुनियाद मर्ज़ वजूद में आई, और ये हमारी सियासत का जो महवर और मरकज़ है वो भी इश्क़ मुस्तफ़ा ही। सियासत का आगाज़ आपने कर दिया, इससे कबल ही बहुत सारे सियासतदान आते हैं यहाँ पे और बड़े बड़े दावे करते हैं, और कुछ आपने बातें की हैं। और इससे कबल ये तहरीक इंसाफ ने भी कहा था कि हम तब्दीली लाएंगे और रियासत मदीना बनाएंगे, लेकिन बाद में बकौल अवाम के इस पे अमल दरामद नहीं हुआ। क्या बाद में आप भी इससे बदल तो नहीं जाएंगे? सर, हमने ना झूठा को दावा करना है और ना झूठे वादे करने हैं। बाकी दिग्गज सियासी बातें उनकी वो इंतखाबी जलसे होते हैं, इंतखाबी मीटिंग होती है, हमारी महफिल मिलाद होती है। हमारा आप कोई भी प्रोग्राम देखें ना, वो ना तिलावत कलाम रहमान से शुरू होगा और उससे पहले लब्बैक की सदाएँ आएंगी, उसके बाद तिलावत कलाम रहमान, फिर नात शरीफ, और नात शरीफ के बाद जो मुकर्रर आएगा वो भी अहादीस मुबारका और कुरानी आयात से शुरू करेगा। जब हम शुरू अल्लाह के रसूल का नाम लेकर शुरू कर रहे हैं, तो ये पहले आप अल्लाह का नाम लें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लें, उसके बाद आप झूठ बोलें, ये तो हमारी सियासत का मतबा नज़र है ही नहीं है। तो हमारी महफिल में मौजूद ज़्यादा लोग भी होते भी बावजू हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, जैसे आपने कहा रियासत मदीना, तो इन लोगों को चाहिए रियासत मदीना का नाम लेने से पहले बावजू होकर नाम लिया करें। हमारे लोग, मैक्सिमम लोग पाक साफ होकर बावजू होकर महाफिल में आते हैं। कार्य मीटिंग नहीं, हमारी महाफिल होती हैं, वो महाफिल में आते हैं। और ये बदलने वाली बात नहीं है, क्योंकि ज़माना मोतरफ है हमारी इस्तकामत का, ना हमने मंजिल बदली, हम ना रास्ते से बाज आए। तो ये ज़माना इस चीज़ से मोतरफ है कि ये तहरीक, हमारे कायद बाबा जी अलैहिर्रहमा ने जो सफ़र शुरू किया, लोगों ने कहा पता नहीं क्या हो जाएगा, अभी ये यू टर्न लेंगे, अभी ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन देखें ना आज भी ज़माना उनके गुनगार है। वजह उन्होंने अमल करके दिखाया। ये ज़बानी दावे वादे, हमने कोई झूठा वादा ना करना है ना कुछ, हमने वही बात करनी है जिसमें हम अमल दरामद कर सकें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे बड़े यहाँ पे सियासतदान ऑलरेडी मौजूद हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि इतने बड़े बुर्ज आप डालने में कामयाब हो जाएंगे या आपको कितनी मुश्किलात पेश आएंगी? जब हमने सुबह उठते हैं तो बाकी वो किसी को अपनी गाड़ियों के लाओ लश्कर पे होता है भरोसा, और किसी को अपने वो स्टेटस पे भरोसा होता है कि जी हम गाड़ियों के लश्कर के साथ जा रहे हैं, हम बड़े स्टेटस से जा रहे हैं। लेकिन जब हम घर से निकलते हैं ना, हमारी कोशिश होती है पहले हम 2 नवाफिल अदा करें, उसके बाद हम अल्लाह के रसूल का नाम लेके बाहर निकलें। और जब बंदा अल्लाह के रसूल का नाम लेके बाहर निकले तो कौन सी सियासी बुर्ज जी, हमने तो ये नारे तकबीर शुरू करना है, तकबीर से शुरू करना है, और जब हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है तो इंशाल्लाह हम असम्बली बैठे हुए होंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग समझे यहाँ पे मारूसी सियासत परवान चलाई गई है, बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाए गए। आप क्या देखते हैं? आपने सियासत में कदम रखा एज आ मजहबी जमात, तो आपके बहुत सारे मकासद हैं, इसके साथ साथ इस चीज़ पे क्या कहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे, ग्रास लेवल पे काम नहीं हो रहे, और यही सियासतदान खम्बों की और दूसरी सियासत करते हुए नजर आते हैं। इनका काम होता है कि कानून साजी करना। तो ये आप बल्दियाती इलेक्शन को किस नज़र से देखते हैं, कितनी अहमियत है इसकी? सर, ये मोरूसी सियासत, जो सबसे पहली बात आपने की मोरूसी सियासत की, इसने तो हमें ज़हनी गुलाम बना के रखा है ना, कि पहले दादा, फिर बाप, फिर बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा।
یہ دیکھیں نا پاکستان میں بھی 47 اور 48 وہ جو فیملیز ہیں آج تک وہیں مختلف شکلوں سے برسر اقتدار ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ در بدر وہ پھرتے ہیں اور وہ اقتدار میں موجود ہوتے ہیں. تو ہمارا جو بیسک ایجنڈا ہے وہ یہ ایجنڈا ہے، یہ دیکھیں کہ جو سب سے جو ڈیزرونگ پرسن ہے اس کو لے کے آنا، اس کو سامنے لانا. تحریک میں آپ دیکھیں، تحریک میں جہاں جہاں آپ نے کینڈیڈیٹ دیے ہیں وہ ڈیزرونگ لوگ دیے ہیں. اور یہ موروثی سیاست کا ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ کم کسی کے ساتھ میرا خونی رشتہ تھا نہ کچھ، ہم نے میرٹ کی بنیاد پہ، اہلیت کی بنیاد پہ جو لوگ سامنے آنا چاہتے تھے، آنا چاہیے تھے، ہم نے انہیں کو سامنے لایا. اور ہم نے یہ بتا دیا چاچے مامے تائے، یہ جو کہتے ہیں نا، آج تک دیکھیں نا غریب کا پڑھا لکھا بچہ PhD ڈگری ہولڈر، یہ کتنی مثالیں موجود ہیں ہمارے شہر میں. کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی وہ ریڈی چلا رہا ہے، کوئی دیہڑی لگا رہا ہے. یہ کیوں؟ یہ صرف اشرافیہ کا یہ ملک بنا تھا، یہ ملک بنا تھا عوام کے لیے. ریاست ماں کی حیثیت رکھتی ہے. اور یہ دیکھیں یہ سوتیلی ماں بھی اتنا برا سلوک نہیں کرتی جتنے یہ اقتدار پہ جو قابض لوگ ہیں انہوں نے اتنا عوام کے ساتھ ظلم کیا ہے. اچھا وائد صاحب، یہاں پہ اکثر چیز دیکھنے میں آتی ہے، لوگوں گلہ بھی کرتے ہیں اپنے حکمرانوں سے کہ یہاں پہ جو لوگ بھرتی ہوتے ہیں محکمہ جات میں، سب سے پہلے میرپور کا حق ہوتا ہے. اگر بمبر کی بات ہے، بمبر والے لوگوں کا بمبر میں حق ہوتا ہے. یہاں پہ الٹی گنگا بہتی ہے، یہاں پہ کسی دوسرے اضلاع سے آ کے یہاں پہ وہ بھی بھائی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کا حق اپنے ایریا میں ہے. یہاں کے لوگوں کو حقوق نہیں دیے جاتے نوکریوں کے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ سر نوکریوں کی جو جہاں تک نوکری میں بات ہے تو وہ سب سے پہلے یہ بائی لاز بھی دیکھیں نا، سب سے پہلے جو مقامی شخص ہے یہ وہ حقدار ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ المیہ کیا ہے، ہمارے سیاستدانوں کو فرصت ہی نہیں ہے، وہ اپنے دیگر معاملات میں مصروف ہیں. انہیں میرپور کے مسائل کا اے سے زیڈ تک کوئی علم ہی نہیں ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے لوگ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے. ہمارے نوجوان ڈگری ہولڈر نوجوان سڑکوں پہ ہیں، اور جبکہ باہر سے آنے والا وہ کوئی میٹرک فیل ہے، کوئی میٹرک پاس ہے، وہ ہمارے اداروں میں افسر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جہاں کا حق ہے وہیں کے لوگوں کو ملنا چاہیے. لیکن یہ یہاں پہ الٹی گنگا بہتی ہے. یہاں پہ حقدار کو حق ملنے کے بجائے اس کو کہا جاتا ہے پہلے تو آپ میرے گن گائے نا، میرے دفاتر کے طواف کریں، میرے گھروں کے طواف کریں، یہ جو کھڑپینچ ہے کھڑپینچوں کے گھروں کے طواف کریں. کیوں؟ انہوں نے گھر سے لا کے تو نہیں دینا نا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ پانی کے مسائل تھے، یہاں پہ جب پانی PWD نے جو ہے اس کے کنیکشن میں محکمہ برقیات نے کاٹ دیے، کہا گیا جی بقایا جات ہے، لیکن عوام تو پیسے دے رہی تھی، کوئی سیاستدان نہیں بولا. آیا کہ اس چیز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ اقتدار میں آتے ہیں، اس مسئلے پہ کیا بہتری لائیں گے اور کیسے لائیں گے؟ جو تو سیاستدان ہیں ابھی جو معاشرے میں سسٹم میں ہمارے ابھی موجود ہے، پورے میں آزاد کشمیر پورے کی بات کرتا ہوں، وہ ایلیٹ کلاس سے جو VVIP جسے کام بولتے ہیں، VVIP کلاس کے لوگ ہیں. انہیں تو پتہ کوئی نہیں، غریب بیچارے گھر پانی نہ آئے تو اسے کیا کرنا پڑتا ہے. آج بھی دیکھیں نا، آج بھی آپ یہ دیہاتی علاقے ہیں، رورل ایریا، ان میں چلے جائیں، آج بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ سروں پہ پانی کے برتن، وہ دقیانوسی دور کی وہ مثالیں آج بھی ہمارے دیہی علاقوں میں آپ کو ملے گی. ذمہ دار کون؟ حکمران، جن کو عوام کے مسائل کا علم ہی نہیں ہے. اگر تو وہ ہوں نا مڈل کلاس لوگ یا سفید پوش لوگ ہوں نا جو اقتدار میں آنے والے، تو انہیں پتا ہو جب پانی گھر نہیں آتا تو ماں جب باہر نکلتی ہے پانی لانے کے لیے بچوں پہ کیا گزرتی ہے. جب پانی کا ٹینکر جو 1300 کو ملتا ہے، وہ جب گھر لانے کے لیے کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں، 1300 روپیہ جمع کیسے ہوتا ہے. انہیں تو فکر ہی نہیں ہے، ان کے گھر وہ منرل واٹر آ جاتے ہیں. یہ مسئلہ تو غریب بازار میں نہیں پہنچے گا جب تک ہمارا جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ اقتدار تک نہیں پہنچے گا. یہ مسائل اسی طرح رہیں گے، جو کہ تو یہ مسائل رہیں گے. عمیر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ ارتھکویک آتا ہے، زلزلہ آیا اور ہولناک زلزلہ آیا، تباہی ہوگی یہاں پہ، لیکن جب یہاں پہ وفاق سے گورنمنٹ آتی ہے وہ بھی یہاں کہتی ہے یہ تو لوگ ویل سیٹ ہیں، یہ تو اپنا مسائل خود حل کر سکیں گے. اوپر سے راجہ فاروق آتا ہے یہاں پہ جو پرائم منسٹر ہے AJK کے، وہ پرائم منسٹر جو ہوتا ہے پورے تمام لوگوں کا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں 4 منزلہ کوٹھیاں بنانے کی کیا ضرورت تھی. بہت سارے تو 4 منزلہ کوٹھیوں میں نہیں رہتے تھے، اگر رہتے تھے انہوں نے محنت کی ہوئی تھی، وہ بے گھر ہو گئے. ان سے وعدے کیے گئے، آج تک ان کے ساتھ فوٹو بنائے گئے بندوق کو کھڑا کر کے کہ ان کو اس کے عوض جو ان کا معاوضہ بنتا دیا جائے گا. 2 لوگ بالکل پیرالائز ہو چکے تھے، انہیں کہا گیا تھا کہ ان کو ساری زندگی کی ان کے وظیفہ لگایا جائے گا. آج تک کوئی اس حوالے سے رتی برابر کام نہیں ہوا، نہ ہی کسی نے ان حوالے سے احتجاج میں شامل ہوئے کہ ان کی داد رسی کی جائے. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کتنا بڑا عالمی ہے آپ ان کو، وہ آپ کی طرف امید لگا کے بیٹھے ہیں، آپ نے تو آپ کیا انہیں کیا امید دلاتے ہیں، کیا یقین دلاتے ہیں؟ سر یہ ہمارے حکمان اگر تو گئے ہوں نا وہاں پہ دیکھنے کے لیے کہ غریب کی حالت کیا ہے تو انہیں اندازہ ہو. میں خود وہاں پہ گیا، کمروں میں اتنی دراڑیں پڑی ہوئی ہیں جہاں سے جانور کمرے میں گھس رہے ہیں، اور کئی جگہوں پہ تو عمارات اتنی وہ ڈسٹرب ہو گئی تھی کہ فرش اوپر آ گیا تھا. ان کو تو عوامی مسائل سرکار نے، یہاں پہ وفاقی منسٹر آتی ہے، پانی کی باٹل دیتی ہے، وہ باٹل دے کر وہ ایک شہری کے ساتھ فوٹو بنواتی ہے. جو ہمارے یہاں پہ اسٹیٹ کے پرائم منسٹر ہیں، پہلے میں نے کہا تھا کہ اسٹیٹ کی حیثیت ماں کی طرح ہوتی ہے،
اور یہاں پہ جو اسٹیٹ کا ذمہ دار ہے, جو یہاں پہ ریاست کا ذمہ دار ہے, پرائم منسٹر سے کہا جاتا ہے آزاد کشمیر میں, ان پرائم منسٹر صاحب کی یہ حالت ہے کہ وہ یہاں پر آ کر بجائے ہمارے زخموں پر مرہم رکھنے کے وہ نمک چھڑکتے ہیں کہ آپ نے کوٹھیاں کیوں بنائی. او بھیا ہم نے کوٹھیاں بنائی ہیں, محنت مزدوری سے بنائی ہیں, ہم نے کسی سے پیسے نہیں مانگے. یہ وفاق بتا دے ہمیں, آزاد گورنمنٹ بتا دے, زلزلہ آیا ہمارے لوگ شہید ہوئے, ہمارے لوگ زخمی ہوئے, معذور ہو گئے, ہمارے لوگ کیا ملا؟ ہماری کوٹھیاں اربوں کی, جتنے انہوں نے ایک بجٹ دیا, جتنا انہوں نے بجٹ دیا یہاں پہ ان لوگوں کے لیے متاثرین زلزلہ کے لیے, اتنے کا تو ہمارا ایک پلازا تھا, اس پلازا مالا کا کیا. لیکن بجٹ سب کو نہیں ملا, بہت سارے بیکار ہیں مطلب جن کا سروے ہوا ہے, اگر آپ اپنے حلقہ باب میں دیکھیں ان کے گھر تباہ ہو گئے, لیکن ان کو تو بجٹ نہیں ملا. کہیں نہیں, میں یہ بتا رہا ہوں کہ پورا بجٹ جو یہ میرپور ڈویژن کے لیے جہاں زلزلہ آیا تھا نا, اتنا بجٹ رکھا گیا کہ وہ تو ہماری ایک گھر تباہ ہوا اس کو وہ پیسے نہیں پورے کر سکتا. انہوں نے کہا جی میرپور والوں کو کوٹھیاں بنانے کی کیا ضرورت ہے, اگر تو کسی نے ہمیں پیسے دیے تو ہمیں بتایا ہم نے آپ کو پیسے دیے تو ہم کہیں گے جناب یہ کوٹھیاں آپ کی آئیں لے جائیں. اور جب ہمارے لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں وہاں پہ, یہاں محنت مزدوری کرتے رہے, 2 مرتبہ آباء و اجداد کی قربانیاں دی, کپڑوں کو ہم نے پانی کی نظر کیا, اس کے بعد ہمارے لوگ بیرون ملک گئے, وہ پیسے کی مشین تو نہیں ہے, وہاں پہ کتنی ٹھنڈ ہوتی ہے, وہ اس میں مزدوری کر رہے ہیں. اچھا 2 بار قربانی کی آپ نے بات کی ہے, یہاں پہ ذیلی کنبہ جات کے مسائل ہیں, ان کی دار رسی نہیں کی جاتی, ان کو جو وعدے کیے گئے تھے ان کو وفا نہیں کیا گیا. 2 بار انہوں نے اپنے والدین کی قبریں ڈبوئی ہے, ٹھیک ہے, اس میں ہم سب شامل ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ بجلی کا کہا گیا تھا جب ڈیم بنا رہے کہ بجلی یہاں پہ مکمل دی جائے گی, لیکن یہاں پہ ستیلی ماں جیسا سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ یہاں پہ بجلی کتنے گھنٹے جاتی ہے اور لوگوں کے بچے جو ہے تڑپ رہے ہوتے ہیں, بیمار تڑپ رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا یقین دلاتے ہیں دیکھنے والوں کو, اس نظام کو آپ بدلیں گے آنے والے دور میں اگر اقتدار میں آتے ہیں تو؟ سر انہوں نے یہ جو ہمارا حکمران طبقہ تھا, انہوں نے صرف میرپور کو نام کے حد تک منی لندن کرا دیا, اور بیسکلی یہ منی لندن نہیں ہے, یہ مسائل کی نگری انہوں نے بنایا میرپور کو. یہ منی لندن نہیں ہے, صرف کہا جاتا ہے باہر سے منی لندن منی لندن منی لندن. اور حالات دیکھیں ہمارے میرپور میں کہیں خودکشیاں ہو چکی ہیں روٹی نہ ملنے کی وجہ سے. ہمارے کئی بھائی ایسے جو اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے کیوں پیسے نہیں ہیں پاس, تو یہ تو کہتے ہیں منی لندن ہے. کہاں منی لندن ہے آپ بتائیں نا. یہاں پہ آ کے دیکھیں متاثرین زلزلہ اس گرمی کے موسم میں, شدید گرمی ہے, اس گرمی کے موسم میں آج غالباً 130 ڈیز ہو گئے ہیں وہاں پہ. وہ آج بھی چوک میں بیٹھے ہوئے, یونیورسٹی بیٹھے ہوئے, کسی کو ان کے زخموں کا احساس نہیں ہوا کہ وہاں پہ جا کے ان کے حال پوچھے, ان کے زخموں پہ مرہم رکھے, مرہم رکھ کے ان کے بنیادی مسائل حل کریں. بجلی انہیں میسر نہیں, نہ یونیورسٹی والوں کو میسر ہے متاثرین منگلا ڈیم پرانوں کو, اور نہ نئے متاثرین منگلا ڈیم کو. بجلی تو چلے پانی سے پیدا ہوتی ہے نا, بجلی تو سیکنڈ آ گئی نا, پینے والا پانی دیکھیں کیا صورتحال ہے. میرپور شہر یہ نئی بنیاد رکھی گئی متاثرین منگلا ڈیم, جنہوں نے اپنا سب کچھ پانی کی نظر کر کے آئے, لیکن آج پانی کے لیے ترس رہے ہیں. بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, سوئی گیس کے لارے لپے لگائے گئے, وعدے کیے گئے. ایئرپورٹ بھی کوئی بن رہا تھا غالباً, وہ جس طرح یہ مسائل ہمارے حل ہوئے نا ہوائی, پتہ ہے آپ کو ایئرپورٹ, جب ایئرپورٹ کے لیے وہ ہوائی جہاز چاہیے ہوتے ہیں تو یہ ایئرپورٹ ہوا میں ہم نے رکھا ہوا ہے, تو ادھر ہی رہے گا. یہ جو حکمران نے ادھر رکھا ہوا ہے, تو انشاءاللہ آپ آنے دیں ایک بار تحریک والوں کو آنے دیں, تو ہوا میں جتنی چیزیں لٹکی ہوئی ہیں نا ہم انشاءاللہ وہ گراؤنڈ پہ لائیں گے اور عوام کو بتائیں گے کہ یہ بجلی کچھ بھی نہیں, یہ پانی وانی کچھ بھی نہیں, ہر نعمت گھر تک پہنچے گی. ہم یہ نہیں کہیں گے جائیں فلاں کھڑ پہن سے یہاں تو دلیل ہوتا ہے بندہ اپنے حق کے لیے کہ نوکری کے لیے وہ میرٹ پہ اس کو اگر نوکری چاہیے ہوتی ہے تب بھی جاتا ہے, تو وہ دھکے کھاتا ہے سیاستدانوں کے گھروں میں. کیا نظام کو بدل ڈالیں گے ٹی ایل پی والے؟ سر دیکھیں نا, آپ نے بات کی نوکری کی, میں اس سے بھی تھوڑی سی چھوٹی بات پہ آتا ہوں کہ یہاں پہ ایک بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے آپ کو کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں, کتنے گھروں کے طواف کرنے پڑتے ہیں, کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ یار میٹر ہم پیسے دے کے لگوا رہے ہیں, اور اس کے بعد پلس بل میں ہم وہ چارجز بھی دیتے ہیں. کس چیز کے چارجز دے رہے ہیں ہم لوگ؟ میٹر ہم نے پیسوں کا, کون کون سے ہمارے چارجز ڈالے جاتے ہیں. شکل پہ دیکھیں نا, ہم نے میٹر خریدا اپنے پیسوں کا, اور اس کے بعد میٹر کا رینٹ بھی ادا کر رہے ہیں. ہر بل میں منتھلی رینٹ ادا کریں, یا تو ہو نا ہمیں میٹر مفت دیا ہو. جہاں تک ملازمتوں کی بات آتی ہے, دیکھ لیں آپ کسی بھی محکمے میں چلے جائیں میرپور میں, میرپور کا بندہ آپ کو نہیں ملے گا. کوئی فلان جگہ سے بیٹھے ہوا ہے, فلان جگہ سے بیٹھا ہوا ہے, فلان جگہ سے, فلان جگہ سے, فلان جگہ سے. اور میرپور والوں نے کیا جرم کیا ہے؟ اگر آپ کو میرپور کی خوشحالی نظر نہیں عزم نہیں ہو رہی, آپ کو میرپور کے لوگوں کی یہ جو روشنیاں ہیں یہ خون پسینے کی کمائی ہے. شکر بھائی, یہ خون پسینے کی. یہ آپ کسی کو بولے نا 50 لاکھ دوں گا, اپنے والد کی قبر پانی میں رکھیں, کوئی نہیں کرے گا. ماسوائے میرپور کے لوگوں نے یہ بتا دیں کہ ڈی ایچ کیو میں کہا گیا تھا کہ کورڈ آیا, بیڈ دی گئی ہے گورنمنٹ جانب سے, گیس جو آکسیجن سلنڈر دیے گئے ہیں, این جی اوز نے بہت دی ہے. لیکن جب یہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ دن پہلے بحران آیا, ڈی ایچ کیو میں یہ کہا گیا کہ کورڈ کا مریض جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کو وہ تابوت نہیں دیا جاتا. آپ کو پتا ہے اس کی کیا. اس کے علاوہ
DHQ میں آکسیجن بیک اپ نہیں ہوتا ان کے پاس. اگر کوئی ہنگامی صورتحال بنتی ہے تو کیا کریں گے؟ DHQ میں لفٹ کوئی لگا کے دے رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ گورنمنٹ کام کیوں نہیں کر رہی اور آپ لوگ اس میں کیا کردار ادا کریں گے اس حوالے سے کہ لوگ وہاں پہ تو تڑپ رہے ہیں, وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے. کوئی مریض کو لے کے جاتا ہے, اس کو کبھی لیفٹ کبھی رائٹ بھیج دیا جاتا ہے, اس کی سنوائی نہیں ہوتی. آپ ڈسٹرکٹ میرپور کو سیمی گورنمنٹ سمجھ لیں. یہ ان حکمرانوں نے میرپور کو سیمی گورنمنٹ بنا دیا کہ انویسٹ لوگ کریں. آپ کو وینٹیلیٹرز کی ضرورت پڑی, میرپور کے لوگوں نے دیے. بیڈ کی ضرورت پڑی تو میرپور کی NGO نے دیے. آپ کو دوائیات چاہیے, میرپور کے لوگ دیتے ہیں. آپ کو ہر چیز چاہیے. DHQ میں دیکھ لیں, ابھی بھی مور دین 70% چیزیں ایسی ہیں جو میرپور کے لوگوں نے ڈونیٹ کی. جب یہ فیز 1 بنا تھا تو اس میں معاہدے میں لکھا ہوا تھا کہ جو مشینری سب نہیں ہوگی, بیڈ نہیں ہوں گے, گورنمنٹ دے گی. انہوں نے میرپور کے لوگوں کو وہ ماموں بنایا. ماموں بنا کے جو بیڈس تھے وہ پرانے اٹھا کے رکھ دیے. التجا کی, ریکویسٹ کی, میرپور کے لوگ آئے, وینٹیلیٹرز دیے, وینٹیلیٹرز کے بعد بیڈ دیے, آکسیجن سلنڈر دیے, لفٹ میرپور کے لوگوں نے لگا کے دی. گورنمنٹ نے کیا گیا یہاں پہ کچھ بھی نہیں. ادویات لینے کے لیے لوگ خجل ہو رہے ہیں, خوار ہو رہے ہیں. ہر جگہ پہ آپ دیکھیں جرم کیا ہے, اس لیے میرپور کا ہونا. بس آپ چلے جائیں کسی بھی اور ضلع میں چلے جائیں آپ, تو وہ لوگ جو ہے نا وہ گلے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ہمارے حقوق دیں ہمیں. کیا پیغام دینا چاہیں گے TLP کے, آپ کی جماعت ہے, آپ کی جماعت اپنی جماعت کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو کہ آپ کو ووٹ دیں, کیوں دیں؟ اور اس کے علاوہ آپ کے بہت سارے سپورٹر بھی ہیں, محبت کرنے والے بھی ہیں, ان کو پیغام, اور جو دیگر آپ اوورسیز سے بھی دیکھیں گے, یہاں بھی دیکھیں گے پورے آزاد کشمیر میں, وہ آپ کی جماعت کو کیوں ووٹ دیں؟ میں اپنے بھائیوں سے, دیکھنے والوں سے, اپنی بہنوں سے, اپنی ماؤں سے جو یہاں آزاد کشمیر میں موجود ہیں, میرپور میں موجود ہیں, بالخصوص ہمارے میرپور کے میجارٹی ایسے لوگ ہیں جو بیرون ملک مقیم ہیں, سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را باہر نکلیں, تحریک کے پلیٹ فارم پہ جمع ہوں. آج اگر آپ جمع نہ ہوئے تو کل آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. یہ آپ کے لاسٹ چانس ہے. آئیں, باہر آئیں. دین کے نام پہ یہ جماعت بنی ہے, کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. دین کے نام پہ بنی ہے, ناموس مصطفیٰ کی ذات یہ بنیادیں بنی ہے. یہاں پہ عشق مصطفیٰ کی بنیاد پہ یہ جماعت بنی ہے. آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے, دیکھ لیں آپ نے 70 سال سب کو آزما کے دیکھ لیا, کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. آپ نے جب اپنے وہ مریض کو ہاسپٹل لانا ہو, ایمبولینس کے پیسے آپ کو جیب سے دینے پڑتے ہیں, ادویات آپ کو جیب سے دینی پڑتی ہیں, سب کچھ آپ کو جیب سے دینا پڑتا ہے. تدفین کے لیے قبرستان لے کے جائیں, وہاں بھی یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سہولت نہیں ہے. ہم یہ وعدہ کرتے ہیں آپ سے, یہ آپ اقتدار میں آنے دیں, میٹرک کا تعلیم مفت ہوگی. کوشش کریں گے میٹرک سے اوپر بھی ہم مفت تعلیم دیں, قرآن کی تعلیم ساتھ ہوگی. یہ بجلی, پانی, گیس, دیگر جو مسائل ہیں یہ مسائل حل کریں گے. متاثرین منگلا ڈیم جنہوں نے اس ملک کے لیے, پاکستان کے لیے قربانیاں دی, ان کی قربانی کو ہم رائگاں نہیں جانے دیں گے. جو ان کے بنیادی حقوق ہیں انہیں یہ اپنے حقوق کے لیے احتجاج نہیں کرنا پڑے گا. یہ جو انہیں حقوق, بنیادی حقوق ان کے گھر کی دہلیز سے ملیں گے. تارکین وطن آتے ہیں ہمارے بھائی, وہاں سے محنت مزدوری کر کے یہاں پہ آتے ہیں, اور یہاں پہ ان کے ساتھ کیا کھلواڑ نہیں ہوتا. کبھی ان کی جو جائیداد ہے اس پہ قبضہ ہو گیا, کبھی ان کے جو دیگر مسائل ہیں وہ وسائل ہڑپ کر لیے گئے. یہاں پہ کسی کو ابھی تک آپ دیکھ لیں 70 سال سب کو آزما چکے, ایک مرتبہ کسی کے ذات کے لیے نہیں, ایک مرتبہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے آپ یہ ووٹ دیں. اس سے پہلے جب پاکستان بنا تھا اس وقت بھی اسلامی نعرہ لگا تھا, کیا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور یہ نعرہ کشمیر نے اپنے خون سے تحریر کیا تھا. اور اب باری آ گئی ہے, لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کے ہم نے پاکستان بنا لیا. آپ پاکستان کی کامیابی کے لیے, فلاح و بہبود کے لیے, استحکام کے لیے, روشن مستقبل کے لیے اور آزاد کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی مائیں, بہنیں, بیٹیاں جو ہماری وہ بھارتی درندوں کے وہ تسلط میں, ان کی رہائی کے لیے یہاں پر حقیقی معنوں میں نفاذ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ سے التماس کریں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, کہاں ختم. اب آگے دستور ریاست کیا ہوگا, محمد رسول اللہ. آپ دستور کی طرف آئیں, سرکار کی طرف آئیں. یا ہم آپ سے ووٹ مانگ رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے رضا کے لیے. آپ ایک مرتبہ ووٹ دیں. یہ اسمبلی جب اس اسمبلی میں نعرہ لگے گا, اگر لبیک کا نعرہ لگے گا نا, تو بڑے بڑے کفار, بڑے بڑے جو سرمایہ دار جاگیرداران طبقہ ہے یہ سے خوف زدہ ہوگا, اور وہ آپ کو آپ کے حقوق, آپ کی تخلیص پر دے کر جائے گا. آپ کو کسی کے دفتر کا طواف کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. یہاں پہ مامے چاچے ان کی سیاست نہیں ہوگی آپ, اور نہ ہی یہاں پر اپنے چہیتوں کو, بھتیجوں کو, بھانجوں کو, اپنے بیٹوں کو نوازا جائے گا. یہاں پر حق جو ملے گا وہ حقدار کو ملے گا, چاہے وہ رکشہ ڈرائیور کا بچہ ہے, چاہے وہ ریڑھی بان کا بچہ ہے, چاہے وہ جس نے وہ بیلچہ رکھا ہوا ہے کاندھے پہ مزدور کا بچہ ہے, چاہے وہ کسی بھی وی آئی پی شخص جس کو ہم نے تفریق رکھی ہوئی ہے اس کا بچہ ہے. سب کو ایک جیسے حقوق ملیں گے.
ملازمتیں جو ہوں گی ہم یہ انشاءاللہ اقتدار میں آ کر جو جس جگہ کا کوٹا ہے جو میرپور کا حصہ ہے وہ سوچے بھی نہ کوئی کہ یہاں سے میرپور کا حصہ لے کے جائے. آپ سے التماس کریں گے کہ 25 جولائی کو باہر نکلیں, دین کی خاطر باہر نکلیں, کرائم پر مہر لگائے کر اپنا مستقبل روشن کریں. ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ بجلی کے ناروں میں, کھمبے کے ناروں میں, اس کے بعد آپ کو یہ وہ سیوریج لائن, پانی ٹوٹی, نلکا, یہ ان کے چکر میں آپ کو گھما کے رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, ریاست مانگ کے حیثیت رکھتی ہے, اس کا فرض ہے یہ چیزیں آپ کو دینا. ہم جو بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ کہ یہ بجلی کچھ بھی نہیں, پانی وانی کچھ بھی نہیں, ہر نعمت گھر تک پہنچے گی جب دین تخت پہ آئے گا, اور ہر شہری عزت پائے گا جب دین تخت پہ آئے گا. جی بالکل, ان کی باتیں سنی. عمیر چودھری صاحب ہمارے مہمان تھے آج, اور ان کی باتیں آپ نے سن لی. ووٹ عوام کی امانت ہے, ووٹ ضمیر کی امانت ہے, ووٹ لازمی دیں, گھر سے باہر نکلیں. آپ نے سب کی باتیں سنی, جس کی باتیں دل میں بیٹھیں, جو آپ کو لگے اچھا ہے ووٹ دیں. جس کو آپ ووٹ دیں گے وہ 5 سال آپ پہ حکومت کرے گا اور آپ پہ مسلط رہے گا. اچھے کا چناؤ کریں گے, اچھے کا چناؤ کرنے کی وجہ سے آپ کو اچھا پھل ملے گا. برے کا کریں گے برا ملے گا. فیصلہ آپ کا. پروگرام سیاسی رنگ میں سے کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاکر چودھری کو اجازت دیجیے گا. لاجواب نیوز کے اسٹوڈیو سے نئے پروگرام کے ساتھ, نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے آپ کی. تب تک کے لیے خدا حافظ.